अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। हमारे आज शाम के नाजरीन, मैं तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज से आप सभी को सलाम कहती हूँ। आप सबको खुशामदीद। हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ हैं। सर, आपको सा- आदाब, आदाब आदाब खुशामदीद। एचओडी एचओडी उर्दू श्री शिवाजी कॉलेज, परभनी, महाराष्ट्र। अदीब, शायर, उस्ताद, नक्काद, एक बेहद बेहद ही जिसे कहते हैं नेक इंसान, बेहतरीन इंसान, अपने आप को इल्म और अदब के लिए डेडिकेट करने वाले और बहुत से लोगों के दिलों में उर्दू के लिए मोहब्बत जगाने वाले डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब हमारे बीच है, मोहिउद्दीन साहब हमारे बीच है। और सर, अगर मुझसे कुछ गलत होगा तो आप संभाल लीजिएगा, उस्ताद हैं आप। जी और इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह। आज के इस इंटरव्यू का जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से मेरा हम्म, पहला सवाल बहुत पीछे जाकर रिवर्स गियर में मैं जाऊंगी, हम्म, रिवर्स बैक जाऊंगी और आपसे सवाल करूंगी जी। आपकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में। आपकी आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी हम्म। इब्तिदाई तालीम, तरबियत, फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। परभनी एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र का। और मेरा असल वतन तो औरंगाबाद है, लेकिन मेरे जी। वालिद अपने अपने बचपन में जब वो यतीम हो गए थे तो उनकी एक फूफी उनको परभनी लेकर आ गई थी, लिहाजा वो यहीं पले औरंगाबाद भी बढ़े। महाराष्ट्र में ही है। जी जी जी। जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और मेरे शहर से 200 किलोमीटर दूर है। और जी। अदब का बहुत अहम मरकज, आप जिसको दक्कन कहती हैं, तो वो हम्म। दक्कन दरअसल औरंगाबाद से उसका आगाज होता है, और दक्कन का दरवाज़ा है औरंगाबाद। और अदब जी। के लिहाज से, दक्कनी अदब के लिहाज से, दक्कनी अदब के फ़रोग़ में आप जो एकदम दक्कन में चली आती हैं, उसका पहला हिस्सा, जो पहला मरहला जो है वो तय हुआ था औरंगाबाद में। तो लिहाजा ये है कि एक इल्मी और अदबी सरजमीन में पैदा होने का शर्फ कहें, फ़ख्र कहें, मुझे हासिल है। परभनी वैसे औरंगाबाद से 200 किलोमीटर दूर, लेकिन एक बहुत ज़िले मुकाम है, लेकिन अपनी पसमानदगी में मशहूर है। कल शरीफ साहब को सुन रहा था, वो जर्मनी से थे, और परभनी में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दुनिया में जर्मनी और भारत बनी। तो जो कहीं नहीं होता है दुनिया में, जो जर्मनी कर सकता है वही भारत में परवनी कर सकता है। तो मिसाल आपके सामने है। और मेरी सारी इब्तदाई तालीम यही हुई। मैंने मेरी तालीम का आगाज़ जो है औरंगाबाद में हुआ था। मैंने प्राइमरी एजुकेशन मेरा औरंगाबाद में। फिर चूँकि मेरी ननियाल, ददियाल और आप ये भी कह लें कि ससुराल सब औरंगाबाद। अ, तो मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ हुई, उसके बाद मैं परभनी आ गया। और परभनी में यहाँ पर इल्मी माहौल, मतलब उर्दू का माहौल बड़ा साजगार है पूरे मराठवाड़ा में। पूरा मराठवाड़ा जो है निज़ाम की हुकूमत के तहत रहा है। तो यहाँ एक वक्त था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम तक के उर्दू मीडियम में होती थी, और आज भी उर्दू मीडियम का महाराष्ट्र में बोलबाला है। बहुत ज़्यादा मतलब आप के लिए जो शुमाली हिंद में जो एक नापैद सी चीज़ है कि मदरसों के सिवा कहीं उर्दू पढ़ी नहीं जाती है, और उसके बाद मदरसों के बाद आपको कहीं उर्दू नज़र आती है तो वो यूनिवर्सिटी की सतह पर नज़र आती है। और आपके लिए मदरसा और यूनिवर्सिटी से हट के उर्दू कहीं नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र और वो सरजमीन जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वो सरजमीन ये है कि हम उर्दू सिर्फ बोलते और लिखते नहीं हैं, हम उर्दू जीते हैं। हम उर्दू हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। उर्दू मतलब ये है कि आज भी ये हालात इतने बदल गए हैं कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में और मराठी मीडियम में तालीम देना पसंद करते हैं, लेकिन इस इलाके के 90% लोग अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाते हैं। उसका सबूत ये है कि यहाँ पर करीब करीब 5,000 हाई स्कूल हैं उर्दू के पूरे महाराष्ट्र में, जो हुकूमत की इमदाद से चलते हैं।
اور ان کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے جو بغیر امداد کے چلتے ہیں، وہ بھی 1-2-1 ہزار ادارے ہو سکتے ہیں، ایسا اندازہ ہے، اور پرائمری اسکول کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کا سروے بھی کچھ لوگ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، کسی کا کہنا ہے کہ 12,000 ہے، کسی کا کہنا ہے کہ 15,000، لیکن یہ ہے کہ جال سا ہے۔ اب اس پہ سے اندازہ لگائیے کہ مراٹھواڑہ کے ہر شہر میں سینئر کالج کی سطح پر، میرے شہر میں 5 کالج ہیں سینئر کالج جن میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیشتر لڑکیاں وغیرہ جو ہیں وہ مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی جو ہے، اردو یونیورسٹی جو ہے، اس سے تعلیم حاصل کرنے والوں کے وہ سینٹر بھی بڑے زور و شور سے چلتا ہے، وہاں پہ بھی 4-4 5-5 ہزار بچے ہوتے ہیں، اور علمی ادبی سرزمین ہے، ادب کا بول بالا رہا ہے۔ میرا بچپن مجھے خوب یاد ہے کہ یہاں پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ لائبریریاں ہوتی تھی، کتب خانے، تو وہ پرائیویٹ کتب خانے ہوتے تھے، وہ ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ 4 کتب خانے تھے، اور چاروں کتب خانوں میں مطلب مجھے ان کے نام بھی یاد ہیں، وہ بچپن کی یادیں بھول نہیں سکتے آپ۔ ایک مغل کتب خانہ ہوا کرتا تھا، ایک علی کتب خانہ ہوا کرتا تھا، تو ایک اردو کتاب گھر تھا۔ 4 وہ تھے کہ آپ وہاں پر جائیے، اور بچوں کی کتابیں تو 10 پیسے روز سے مل جایا کرتی تھی۔ ہمارا ادب سے پہلا واسطہ یہ تھا، اور ادب سے میرا پہلا واسطہ خاص طور پہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا پہلا ادب سے واسطہ جو ہے وہ ایک اس چیز سے ہے جس کو لوگوں نے ادب کا حصہ بھی ماننے سے انکار کیا، آج اس کو کچھ قبولیت نصیب ہو رہی ہے۔ ابن صفی میرا ادب سے پہلا واسطہ ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 7ویں جماعت کے آتے آتے میں نے ابن صفی کو پڑھ چکا تھا پورا، اور اس وقت ابن صفی حیات تھے۔ ہم وہ جاسوسی دنیا کے نئے شمارے کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور اس پر چھینا جھپٹی ہوا کرتی تھی کہ بھائی کیا ہوں، اور میں اس قدر مستقل کتب خانوں کا مستقل گاہک تھا کہ اس عمر میں، اس طالب علمی کی عمر میں بھی میرا ادھار چلتا تھا وہاں، میں کتابیں ادھار لا لیا کرتا تھا، کسی دن پیسے نہ ہو لیکن کتاب تو لینی ضروری ہوتی تھی۔ تو کتابوں کا عشق جو ہے وہ اسی زمانے سے شروع ہوا، اور اردو کا عشق بھی اسی زمانے سے شروع ہوا۔ تو جی بالکل بالکل کتابوں کی سر میں آپ کو بتا دوں، اس سمے ہم آپ لوگ جو لوگ ہمیں روز کی طرح تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پیج کے ذریعے آپ کو سن رہے ہیں، جی جی پروفیسر عرفان عارف صاحب جو صدر ہیں تحریک کے، ماشاء جناب اللہ، مبین نذیر صاحب، ان کے اچھا ساتھ ماشاء اللہ، محترمہ زاہدہ عروج، جی جی محترمہ شازیہ نسیم، محترم فیضان ماشاء احمد، اللہ، محترمہ ماشاء اللہ، سابیحہ سنبل ہمیں دیکھ رہی ہیں، جی جی، بہت آپ کے اچھی ساتھ شاعرہ ہی ہیں۔ محترم فردوس احمد صاحب ہیں، محترم جی جی، محمد اقبال صاحب جن سے جاسوسی ناول اور ادب کے بارے میں ہاں ہم ادب لوگوں پہ نے ہم نے کچھ دن پہلے ہی بات ہاں چیت کی تھی، 2 دن پہلے بات، جی صحیح ہے اور صحیح جی ہے۔ اور محترم عبد الستار شیخ صاحب ہمیں سن رہے ہیں، وہ سارے لوگ آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور آپ کی جی جی، گفتگو ہم دونوں کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے روز شام کی طرح ہمارے لیے، آپ کے لیے خوبصورت الفاظ سے آپ کو نواز رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کمنٹ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ بھی پا رہے ہوں گے۔ جی 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 سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے بتایا کہ آپ کا جو کتابوں کے لیے، ادب کے لیے، علم کے لیے جو ایک لگاؤ تھا، پیار تھا، وہ کب ہوا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ادھار لے کر کتابیں پڑھنی پڑی تو بھی اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور شاید اسے ہی کہتے ہیں کہ وہ جو عشق اندھا ہوتا ہے تو جب کتاب کے لیے جی پیدا ہوتا ہے صحیح تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کسی بھی صورت کتاب پانا چاہتے ہے، ہیں، جی جی چاہے جی کسی بھی طرح سے۔ تو آپ سے میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے، دراصل آپ ایچ او ڈی ہیں فی الحال جی جی اردو ڈپارٹمنٹ میں،
تو ایک سوال ہے، کیونکہ آپ آج کی نسل سے بھی روز آپ کا جی ایک بالکل، رابطہ قائم ہوتا جی ہے بالکل اسٹوڈینٹ اور صحیح. ٹیچر کے روپ میں، تو جب آپ نے پڑھائی شروع کی تھی، آپ کا بھی پڑھائی کا جو جی جی میڈیم تھا بالکل وہ صحیح ہے. اردو تھا، تو اس وقت اسکولز میں، مدرسوں میں ایک اسٹوڈینٹ کے طور پہ آپ نے کیا ماحول پایا اپنے استادوں سے، اپنے کلاس روم میں، اپنی اسٹڈی مٹیریل جو رہتا ہوگا اس وقت، اس میں کیا تھا؟ اور آج اگر آپ جو دیکھتے ہیں، آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ تعلیم کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کتنا الگ ہوا ہے، کتنا بدلا ہے؟ نہیں، معیار تو بے شک تبدیل ہوا ہے. اور ہم یہ ایک جی تشویشناک چیز ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. اور میں اپنے وقتوں کی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم مدرسے میں تھے، ہمارا جو اسکول تھا، تو جی میں جب 8ویں جماعت میں آیا تو میری جو کلاس ٹیچر تھیں وہ محترمہ عصمت حزی صاحبہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت پیاری ٹیچر تھیں. اور کمال یہ تھا کہ وہ انگریزی کی ٹیچر تھیں، میری کلاس ٹیچر بھی تھی. اور اسکول کا ایک پرچہ نکلتا تھا ہر سال، تو اس پرچے کے لیے انہوں نے سارے طلباء کو بتایا کہ بیٹا وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر لے آؤ. تو وہ عصمت حزیں کے نام سے ادبی رسائل میں چھپا کرتی تھی، اور بہترین شاعرہ تھی. اس کا ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ ہماری کلاس ٹیچر جو ہیں وہ ایک اچھی شاعرہ ہیں کہ، اور مطلب نامور شاعرہ ہیں. بس وہ ہمارے لیے ٹیچر تھیں. اب انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ بھئی آپ لکھ کر لے آئیں، تو ہم نے سب بچے نثر لکھ رہے تھے، ہم نے سوچا کہ کچھ الگ کیا جائے. ہم نے ایک نظم لکھ لی، بچوں والی نظم. تو چھوٹا سے ایک لطیفے کو نظم کرنے کی کوشش کی، اور وہ جب لے کر گئے تو ہماری استاد جو ہیں بہت خوش ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو اچھی ہے، لیکن ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، تھوڑی سی اس کو درست کر لیں گے اس کے اندر. تو ہم نے بہت اچھی بات ہے، استاد وہ کر رہے ہیں. اور وہ اس کو درست کرنے کے بعد وہ چھپ گئی. دوسرے ایک استاد جن کا میری زندگی پر، میرے لکھنے اور میرے پڑھنے پر، بلکہ ہر چیز پر میرا نقش ہے، وہ محترم پروفیسر میر تراب علی صاحب ہیں. وہ اسکول میں ٹیچر تھے، اور جیسے ہی شیواجی کالج میں شعبہ اردو قائم ہوا تو وہ اس کے استاد ہوئے. تو ہم اسکول سے ان کے ساتھ ہم بھی کالج چلے گئے. تو وہ میرے اسکول میں بھی استاد رہے اور کالج میں بھی استاد رہے. ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سراپا اردو کے آدمی تھے. وہ خالی اردو زبان اور ادب کے آدمی نہیں تھے، وہ اردو کے مطلب بالکل جیسے آج ہم کام کر رہے ہیں تحریک بقائے اردو کے تحت، ان کو اردو میں دکانوں پر بورڈ لگوانے سے لے کر اردو ہر چیز، وہ اردو جیتے تھے. بس ان کے پہننا اوڑھنا سب اردو تھا. تو وہ ان کی اردو کی محبت تھی جس میں ہماری ٹریننگ ہوئی. اور یہ اس طرح کے استاد آج ملنا مشکل ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ میرا جو سفر ہے، مطلب کریئر، پیشہ ورانہ سفر ہے، تو وہ بھی تھوڑا مشکل ہے. میں 21 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا. تو گھر میں بڑا تھا، مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھی. ایک چھوٹی بہن تو مطلب ماں کی گود میں تھی. تو بہرحال مجھے نوکری کرتے ہوئے پڑھنا پڑا. تو میں جو یہ تھا کہ اخبار میں نوکری کرتا تھا، میں نے ہوٹل میں نوکری کی ایجوکیشن کے دوران. اور پہلی باضابطہ نوکری جو مجھے ملی وہ ایک لیبارٹری اسسٹنٹ کی تھی. کہ آپ یقین کریں، ایک لیبارٹری اسسٹنٹ. میں نے 3 سال کام کیا، لیکن وہ کرتے ہوئے میں نے میرا گریجویشن پورا کیا. پھر اس کے بعد بی ایڈ کیا، پھر پرائمری اسکول میں ٹیچر ہو گیا، پھر ہائی اسکول میں 1 سال گزارا، اور تب کہیں جا کے میں سینئر کالج میں آیا. تو بہرحال یہ اس طرح کا سفر تھا. تو ادب کا حوالہ تو شروع سے موجود رہا. اور زبان کی جو معاملات ہے، آپ جو بتا رہے تھے ایجوکیشن کا، تو آج بھی میں اس کے بارے میں کوشش کرتا ہوں. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ معیار بڑھے، اردو اسکولوں کا معیار بڑھے، تعلیمی معیار بڑھے، اور بچوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہو. اس لحاظ سے ہم نے 2009 سے میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے. کوشش 2009 اس کا عنوان تھا، پھر وہ 2010 میں کوشش 2010 تھا، 2019 تک یہ مسلسل ہوتا رہا. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ورائٹی پروگرام ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا. دوسری بات یہ ہے
کہ ان کو یہ دکھانا کہ بھئی اس سے آپ کو کریئر میں کیا کیا ہوتی ہے. کریئر گائیڈنس بھی ہم کرتے ہیں اسی میں. اس کے اندر ہم مہمان بلاتے ہیں. پہلے ہم صرف پربھنی شہر میں کرتے تھے، پہلے سال پربھنی شہر میں کیا. اس کے بعد اب ہمارے ضلع کے اور پڑوسی ضلع کے کچھ تعلقوں ملا کے 10 مقامات پر 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے. اس سال یہ حالات کی وجہ سے رہ گیا. کریئر گائیڈنس کے لیے، شخصیت سازی کے لیے سعید احمد پونا سے آتے ہیں، اور ایک محمد سعید صاحب ہیں بنگلور سے. تو ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. مبارک کافی تشریف لاتے ہیں بمبئی سے. تو ہم کچھ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں اور ایک میلے کی شکل میں، ایک بالکل کارواں کی شکل میں ہم اس دن ایک شہر میں پورا دن رہتے ہیں. صبح ریلی کرتے ہیں، لوگوں میں بیداری پیدا ہو، پروگرام کے لیے آنے کی دعوت دی جاتی ہے. اور میرے فیس بک کے اکاؤنٹ پر وہ ساری تصاویر اور سب موجود ہیں. تو بہرحال یہ کوشش ہے کہ اردو ذریعے تعلیم کو فروغ دیا جائے اور زبان و ادب کی کسی نہ کسی طرح خدمت کی جائے. جی میں ایک اور چیز بولنا تو چاہتا ہوں کہ ہم جی 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 بالکل بالکل. میں اس سے جڑی ہوئی ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ اردو کی نئی نئی بستیاں ہم دریافت کر رہے ہیں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ اردو کی یہ نئی بستیاں آباد ہونی چاہیے. اللہ انہیں آباد رکھے، انہیں قائم و دائم رکھے. لیکن مجھے اس میں بہت بڑا شک ہے. میں اس کو مانگے کا اجالا تصور کرتا ہوں. میرے سامعین اگر سن رہے ہیں تو اس کو سنیں کہ میں یہ جو نئی بستیاں ہیں اسے مانگے کا اجالا تصور کرتا ہوں. دیکھیے ہم ہماری جس حالات میں زندہ ہے، مجھے بتائیے کہ کئی ریاستیں ایسی ہیں ہندوستان میں کہ ہم وہاں جائیں تو ہم کو اردو کا عصری مدرسہ، عصری اسکول نہیں ملتا ہے نا. تو ہم نے اس کی جانب توجہ نہیں دی ہے. ہمارے بچے، نئی نسل جو ہے تو وہ انگریزی کو اور دوسری زبانوں کو ترجیح دینا چاہتی ہے. مجھے بتائیے کہ وہ جو اردو کی نئی بستیاں ہیں دنیا میں کھل رہی ہیں، وہاں پہ وہ جو اردو بولنے والا ہے، اردو اس کے ساتھ ختم ہونی ہے. اس کے بچوں میں اردو نہیں جانی ہے. آپ یہ یقین کریں، وہ جو یہاں سے جا کے وہاں آباد ہوگا وہی اردو لے کے جائے گا. وہ جب تک زندہ رہے گا اتنی دیر وہ چراغ جلتا رہے گا، اتنی دیر وہاں کی روشنی ہے. ہم کو ہماری ان بستیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم پیدا ہوئے. اردو کو یہاں لوگ بولتے ہیں کہ روزگار کا ذریعہ نہیں ہے اردو میں. زبان جو ہے کبھی روزگار کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے. زبان کو روزگار کے ایک وسیلے کے طور پر کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. زبان آپ کی تہذیب سے جڑی ہوتی ہے، زبان آپ کی فکر سے جڑی ہوتی ہے، زبان آپ کے شعور سے جڑی ہوتی ہے، زبان آپ کی شخصیت کو وہ کرتی ہے. ہم اس کو روزگار کے وسیلے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. آپ کو اگر اپنی تہذیب سے واقف ہونا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ جو دوسرے میڈیم سے پڑھنے والے بچے ہیں ان میں اور اردو میڈیم کے پڑھنے والے بچے میں جو فرق ہوتا ہے آپ صاف صاف طور پر محسوس کر سکتی ہیں. اگر زبان زندہ رہے گی تو ادب زندہ رہے گا. ابھی ادب تو بہت دور کی چیز ہے، ادب پر تو ہم ابھی بہت بعد میں آئیں گے. تو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں ابھی ہندوستان میں جہاں اردو کا بول بالا ہے. آپ میں تعریف کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن مہاراشٹر میں جس انداز میں ہم لوگوں نے، خاص طور پہ ہمارے بزرگوں نے جو کوششیں کی ہے اردو کے فروغ کو، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی حکومت کی مدد اس وقت بھی نہیں تھی، لڑ کے لیا گئے. کئی سالوں تک بغیر کسی گرانٹ کے لوگوں نے چلائے، بغیر تنخواہوں کے اساتذہ نے پڑھایا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے آج سمر لا رہی ہے. آج یہ ہے کہ آپ کو یہاں آ کے اس ماڈل کو دیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یو پی سے لوگ آئے، بہار سے لوگ آئے، راجستھان، بہار میں پھر بھی غنیمت ہے. جو بھی صورتحال نظر آتی ہے بہار میں اردو کی صورتحال بہت اچھی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. یو پی میں بہت بری ہے. ابھی پنجاب میں اتنے امکانات ہیں کہ پنجاب میں تو اردو بولی جاتی ہے. میں کئی ایسے میرے کو جانتا ہوں شاعری، وہ اردو رسم الخط بھی پر اور اردو زبان پر اچھا خاصا حقوق رکھتے ہیں. دوسری ریاستوں کے لوگ آئیں، یہاں آ کر اس ماڈیول کو دیکھیں کہ کس طرح یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اس اردو میں عصری اسکولوں کا قیام بہت مجھے اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا
کہ ہم اردو زبان کی ترقی ہیں. اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ صادقہ نواب بھی یہاں موجود ہیں, وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہیں کہ مہاراشٹر میں اردو کی تعلیمی صورتحال کیا ہے. وہ جس علاقے میں ہوتی ہیں کوکن میں, وہاں پر میں ایک مشاعرہ پڑھنے گیا تھا, اور وہ مشاعرہ پڑھنے کے بعد وہاں کے منڈن گڑھ ایک چھوٹا سا مقام ہے, وہاں کے سرپنچ عبداللہ بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ سر آپ یہ ہمارے اردو اسکول کے آپ آ جائیے, ہم آپ کو یہاں جوائن کر لیتے ہیں, آپ اچھی اردو بولتے ہیں. تو یہ تڑپ ہے اور یہ طلب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے. اگر زبان باقی رہے گی تو ادب باقی رہے گا, تب ادب ترقی کرے گا. اور ہمارا آج کا مسئلہ زبان کا ہے میرے نزدیک. مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں, ویسے دیکھ بھی رہا ہوں کہ لوگ کچھ پسند بھی کر رہے ہیں, اور کوئی نہیں آپ کا نہیں سوال. نہیں سر, آپ نہیں, مجھے خالی آپ زیادہ نہیں بول رہے ہیں, آپ سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ اردو کے جی میرا ایک مجھے سب سے زیادہ جی بولے سر. فکر جس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے لائبریری کلچر, ہمارا مطالعے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. اس کو جی کسی نہ کسی طرح برقرار رکھنا چاہیے. میں ابھی پڑھ رہا تھا, تھوڑا سا میں تو کام کرتا رہتا ہوں ادھر ادھر, جو جس چیز میں ذرا سی دلچسپی لگے اس میں گھس جاتا ہوں. ادب اطفال کا ایک ادیب ہے للین اسمتھ, وہ 1953 میں وہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس مطالعے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. وہ ادب اطفال کے حوالے سے بات کرتے وہ کہہ رہا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ 1953 میں ایک یورپی مصنف جو ہے تو یہ وہ کرتا ہے, ارے ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے بھائی, ہم کو فکر کرنی چاہیے. ہم کو آج بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مطالعے کے کلچر کو کیسے بڑھاوا دیں, ہم کتابوں کو لوگوں تک کیسے پہنچائے. اور پہنچانے سے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں کو اس کو پڑھنے پر آمادہ کریں. اور آپ یقین جانیے کہ کتاب دنیا کی سب سے اچھی رفیق ہے. کتاب ہی ہے جس میں آپ کو زندگی ملتی ہے. وہ جو میں نے اپنی لائبریری بنائی ہے, تھوڑا سا عکس آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے, تو یہ کتابوں کا جو عشق ہے وہ اس کو نکالیے, اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کا مزہ الگ ہے. وہ خوشبو بھی آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. میں اسکرین پر مجبوری میں بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے آج کے دور میں, جو نہیں ملتا ہے وہ اسکرین پر پڑھتا ہوں, لیکن یقین جانیے کہ اسکرین پر کتاب کی خوشبو نہیں آ سکتی, اور کتاب کی خوشبو ضروری ہے. اپنے بچوں کو کتاب کی خوشبو سے واقف کروائیں. اگر آپ واقعی اردو کے خادم ہیں اور آپ واقعی اگر اردو سے عشق کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کتاب کی خوشبو سے محسوس کروائیں. جی میں تو بولتا رہوں گا, اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ کے سوال جگہ پہ جی نہیں سر, جب آپ جیسے لوگ بولتے ہیں جو علم و ادب کے بہت کہتے ہیں نا اونچے پائے پر ہیں, تو وہ جب بنا کچھ پوچھے بولتے ہیں تو بھی سارے سوال کے جواب ہمیں ملتے رہتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ. تو آپ کا بولتے رہنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی فائدے مند ہے. لیکن میں آپ کے ایک چیز تو میں آپ نے کہا کہ مہاراشٹر میں کافی اچھا کلچر ہے اردو کو بڑھانے کا, اردو کو پڑھانے کا, پڑھنے کا. مہاراشٹر نے تو بہت کچھ کیا ہے, ساری فلمیں تو مہاراشٹر میں ہی بنتی ہیں, اور ہم لوگ اب گاہے بگاہے اس پر باتیں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں میں اردو کی محبت جگانے کا جو کام ہندی فلموں نے کیا ہے, ہندی فلموں کے گانوں نے کیا ہے, وہ جی بے شاید شک کسی بے اور شک. نے کیا ہو. اور اگر اس کو کوئی ہلکے طور پہ لینا چاہے تو لے, لیکن میرے جیسے غیر اردو بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے انسان کا تو یہ کہنا ہمیشہ رہے گا کہ ہمارے اندر وہ محبت, اردو سننے کی وہ مٹھاس پہلے ہم وہیں سے سیکھتے ہیں جب کچھ جی نغمے بے سنتے ہیں, شک. کچھ غزلیں سنتے ہیں, کچھ فلمیں دیکھتے ہیں. تو ایک چیز آپ نے بڑی کمال کی کہی ہے آج, اور میں اس بات کا یہ پہلو جان کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھا نہیں پائیں گے جی تو کیا ہوگا. آپ نے ایک بہت اچھی بات بولی آج کہ اردو جی زبان ہے,
तो उर्दू को रोजगार का जरिया बनाकर या उसके पैमाने पर नापना अच्छी बात नहीं है कि उर्दू हमें कितना रोजगार दे पाएगी, कितना हमें पैसा कमा के दे पाएगी। उर्दू को अदब और जी। तहजीब के तौर पे सुने, तो पढ़ें, सीखें, मैं सिखाएं। लेकिन सर मुश्किल ये है कि आजकल के वक्त में इतना वक्त तो किसी के पास है ही नहीं कि वो अदब संभाले, तहजीब संभाले। वो रोजी रोटी में ही इतना उलझा रहता है कि उसके लिए जब पेट भरा होगा तब वो अदब तहजीब के बारे में सोचेगा। और वो हर यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी हमको ये उम्मीद होती है कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे से हमें उम्मीद होती है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो अपनी जबान से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये हमें क्या दे सकती है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के तो हम आजकल इबादत भी नहीं करते हैं। तो ये मुश्किल है कि अगर उर्दू में हम रोजगार देने की गारंटी नहीं दे पाते हैं, या हालांकि ये देते हैं हम, लेकिन अगर उसको बढ़ा नहीं पाते हैं तो शायद ये वजह बन सकती है कि हम उर्दू पसंद तो करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उर्दू, उस तरफ उनको नहीं तो बढ़ाते अब, नहीं है। ऐसा नहीं, आपको लगता है? जी हाँ, इस पर मैं आपको बहुत अच्छे से मुतमईन कर जी पाऊंगा इंशाल्लाह, और मेरे जी सामईन को भी, कि मुझे ये बताइए जी। कि क्या ये सवाल कोई सामाइन अंग्रेज, की ओर से ही मैंने पूछा। जी जी जी, तो ये बताइए कि जी क्या अंग्रेजी पढ़ने वाला और यूरोप में रहने वाला बंदा अंग्रेजी पढ़ के बेरोजगार नहीं हो सकता? वहां भी कम है, बेरोजगारी की शरह कम है, लेकिन वहां भी बेरोजगारी है। मुझे बताइए, और फिर आप अंग्रेजी को पूरी दुनिया क्यों समझ लेते हैं? आप अगर यूरोप चले जाएंगे तो आप बताइए कि फ्रांस जाएं तो फ्रेंच बोली जाएगी, इटली जाएं तो इटालियन बोली जाएगी, जो जर्मन है वो अंग्रेजी को नापसंद करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, यूरोप में भी 10-15 जबानें राइज हैं। तो आप, और सिर्फ देखिए, जुबान सिर्फ तरसील का एक जरिया है। अच्छा, फिर एक बात यह है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा अहम मामला जो है वो ये है कि अंग्रेजी में नॉलेज ज्यादा है। एक और हमारे पास उसकी एक तौजीह और पेश की जाती है कि अंग्रेजी में नॉलेज ज्यादा है। जी और तो भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल। आप भाई, आपकी जुबान में नॉलेज को मुंतकिल करने से सारी किसने किताबें रोका? इंग्लिश में है, सारा साइंस इंग्लिश में है। जी तो जी आपको किसने रोका है? हाँ आपकी जुबान में नॉलेज को मुंतकिल करने से किसने रोका है? आप अपने तौर पर कम पढ़ते हैं और अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं। एक वक्त ये था, ज्यादा दूर की बात मैं नहीं करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि 1940, 45, 50 के पहले तक यहाँ पर आपका, हिंदुस्तान में, आपके भारत में, इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती है। लोगों ने कानून की तालीम जो है वो उर्दू मीडियम में हासिल की है। डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन तक उर्दू मीडियम के तहत उर्दू रस्मुल खत में पढ़ा है लोगों ने। तो भाई, ये हो सकता है। आपने जैसे ही वो किस्सा खत्म हुआ, आप थम गए, आप बैठ गए अपनी जगह पर। आपने जैसे ही जब तक के निजाम हुकूमत कायम थी, वो आपको तर्जुमों के पैसे देती थी, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाती थी, और वो खत्म हो गया, आपने तर्जुमे करने छोड़ दिए। अरे भैया, जिंदा रहने के लिए भाई कुछ दिन महल में रहना होता है, कुछ दिन झोपड़े में भी गुजारने होंगे। तो इस झोपड़े को संवारिए, इस झोपड़े को संवारने की फिक्र कीजिए। आप नॉलेज को मुंतकिल, अगर आपको अपनी अगली नस्लों से प्यार है तो आप नॉलेज को उर्दू में मुंतकिल करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा मानना है। तो बहरहाल बड़ा काम है, लेकिन ये हर बहुत कॉर्नर से बहुत जरूरी है, हर कॉर्नर। बहुत ज़रूरी आपने बात कही, बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात कही आपने। और शायद यही हम लोग जब एक बहुत ऊँचे लेवल पे जाके हम बात करते हैं कि हम जब अपने मुल्क की बुराई करते हैं कि मुल्क में ये नहीं है, वो नहीं है, अपने घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम, यही बात आती है कि हम उस चीज़ का को लाएँ, ना कि उससे भाग जाएँ कि सही हम है, कहीं और जा सही है। रहे हैं, जहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी। तो वही ज़बान के साथ भी है कि ज़बान में जो नहीं है, साइंस नहीं है, आप साइंस को ले आइए। अगर आपको लगता है दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपकी ज़बान में नहीं है, तो आप तर्जुमे करिए। आपको किसने रोका है, जो आपने सही है। कहा। लेकिन इसके लिए आपको खुद जानकार होना पड़ेगा, हर चीज़ का आपके पास नॉलेज ज़रूरी होगा। सर, आप ये
प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब का सवाल है, चाइल्ड एजुकेशन पर भी कुछ बात कीजिएगा, कैसे बच्चों को, वही जो आपने भी बोला है कि किताबों से और नया जो इल्म है, नए जमाने का जो इल्म है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए बच्चों पे जो अदब लिखा, बच्चों की जो किताबें हैं, बच्चों के लिटरेचर को, उनके अदब को कितना लिखा जा रहा है, आप कितना मुतमईन हैं और अभी आपकी और कितनी उम्मीदें हैं इस फील्ड में, कि बच्चों को जब तक हम बचपन से एक नहीं पैदा करेंगे उनके अंदर ललक, तब तक आगे काम नहीं बन पाएगा। अदब अतफाल के ताल्लुक से भी फिर वही रोना है। देखिए 19वीं सदी का जो मतलब पहला निस्फ था, उस ज़माने में अंग्रेज़ी अदब में अदब अतफाल पर काम होना शुरू हुआ, अदब अतफाल वजूद में आया। मैं जब आपको बात कर रहा हूँ लीली निस्बत वगैरह की, तो ये 19वीं सदी का पहला निस्फ है, और वहाँ पर उस वक्त अदब अतफाल वजूद में आया, चाइल्ड लिटरेचर वहाँ लिखा जाने लगा। आप यकीन करेंगी कि ऐन उसी वक्त, बल्कि उससे कबल, अगर हम खालिक बारी को अदब अतफाल का पहला नमूना मान ले उर्दू में, तो हम उनसे पहले अदब अतफाल तख्लीक कर रहे थे। और हमारे पास इस्माइल मीठी तक के, हाली तक के उर्दू में अदब अतफाल के लिखने वाले बेहतरीन और जो स्टैब्लिश्ड अदीब और शायर थे, उन्होंने अदब अतफाल पे तवज्जो दी थी। इब्न नज़ीर अहमद ने लिखा, तो हम तो उनके बराबर चल रहे थे, उनके हम पल्ला थे, उनसे आगे चल रहे थे, और यकायक हम अदब अतफाल में भी हम पीछे हो गए। अच्छा, अब हालत ये हो गई है कि हम अदब अतफाल की जो सही सूरत हाल है उसको समझने को तैयार नहीं है। हमको साइंटिफिक रवैया अपनाना होगा कि भैया किस उम्र के बच्चों के लिए लिख रहे हैं। अब जब आप लिखते हैं, हमारे पास अदब अतफाल का अदीब हो जाता है, हाँ, और वो सारे आज फैशन चला है, आज सेमिनार होते हैं अदब अतफाल पर, बड़ा धूम धड़का है। अरे भाई, साइंटिफिक अंदाज में काम कीजिए, आप तय कीजिए कि मैं ये 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों तक के लिए लिखने वाला अदीब मैं, हाँ, 7 से 12 साल की उम्र के लोगों के लिए लिखने वाला मैं हूँ। हमको पता ही नहीं है कि वहाँ दर्जाबंदी हो गई है। अंग्रेजी अदब में अदब अतफाल की, चिल्ड्रंस लिटरेचर की दर्जाबंदी है। वहाँ पे यंग अडल्ट लिटरेचर है, न्यू अडल्ट लिटरेचर है। मैंने वो उसके अदवार तक के निकाल के रखे हैं, और ये है कि यंग अडल्ट लिटरेचर और न्यू अडल्ट लिटरेचर है। उन्होंने जो की है उसके 5 दर्जे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस पे बात करना ही थी। स्कूलिंग से पहले, या जिनको हम क्या बोलेंगे, जो गुलशन अतफाल, नर्सरी क्या के जो नर्सरी वाली जो क्लासें होती है, प्री स्कूल, हाँ, तो 5 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तस्वीरी किताबें, इन्फेंट, जी जी, हाँ, उनके लिए सिर्फ तस्वीरी किताबें लिखी जाए, उसके लिखने वाले अदीब पैदा किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये है कि इब्तिदाई किताबें होती है 5 से 7 साल के लिए, सिर्फ ये 3 सालों के लिए, 5 से 7 साल के लिए अदब से लिखना पड़ता है। उसके लिए उतना साइंटिफिक व्यू होना चाहिए, और ये अंग्रेजी में होता है। इसको बोलते हैं नए पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए किताबें। इसको इब्तिदाई चिल्ड्रंस लिटरेचर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा करते हैं वो 7 से 12 उम्र के लिए। तो ये 7 से 12 साल की उम्र के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं अदब अतफाल में, उन्हें अंग्रेजी में चैप्टर बुक्स कहा जाता है। चैप्टर बुक्स कहा जाता है। छोटे छोटे चैप्टर्स में छोटे छोटे किस्से उसमें दिए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नौखेज अदब, जिसको हम बोलते हैं यंग अडल्ट लिटरेचर। हम इससे वाकिफ नहीं है। यंग अडल्ट लिटरेचर 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए लिखा जाता है, और हमारा जो है न्यू अडल्ट लिटरेचर जो है 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए लिखा जाता है। और एक खास बात है, हमको बच्चों का जो अदब है वो हमको तख्लीक करते हुए हमको इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी कि हम बच्चा अदीब पैदा करें, हम बच्चे को अदीब बनाएं, बच्चे को लिखने लगाएं। आपके पास ये तस्वुर खत्म हो गया, आप ये सब नहीं करते। आज हम जो स्कूलों में कोशिश कर रहे हैं ये है कि भैया लिखो, बच्चे से लिखवाना चाहते हैं। और अगर उस्ताद जरा सी तवज्जो दे, उसको जरा सा सीधा कर दे। अब हमारे पास कुछ अखबारात हैं, वो बच्चों का सफ़र बड़े एहतमाम से शाया करते हैं। हमने हमारे असातिज़े को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो चाहे वो कहानियां तो भाई वो पुरानी ही होंगी, सब उसको बच्चों के अपने अल्फाज में लिखाएं,
ان کی زبان تھوڑی سی اس کی نوک پلک درست کریں, اور وہ بچوں کے صفحے میں چھپوانے کے لیے استاد بھیجتا ہے. اب وہ بچے کو جب اس کی اس عمر میں اس کو جب اس کا اپنا نام اخبار میں چھپا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے اندر زبان کی اور ادب کے تعلق سے اس کے ایک رویہ بدل جاتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کے اندر اپنے ایک تخلیق کار ہونے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. یہ ہم کو یہ سب شعوری طور پر کرنا ہوگا, اور ہم نے یہ جو درجہ بندی ہے جو آج کل ہو رہی ہے خاص طور پہ, اب یہ جو نیو اڈلٹ لٹریچر ہے, یہ نیو اڈلٹ لٹریچر تو بچہ ادیب ہی نہیں لکھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی میں جو نیو اڈلٹ لٹریچر میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں ہیں, اب مجھے نام ایسے یاد نہیں آئے گا, وہ لکھا ہوا ہے, میں اس میں ڈھونڈ کے آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں 18 سال کی عمر کے لڑکے نے اپنی سرگزشت لکھی. اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اس کی بلوغت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اس نے اپنے مسائل بیان کی, اور ظاہر ہے کہ وہ مقبول ہوئی. کیوں مقبول ہوئی؟ کہ دوسرے لوگوں کو, دوسرے بچوں کو اور سوسائٹی, اس سماج کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کارآمد چیز ہے ہمارے سماج کے لیے, یہ ہمارے سماج کا آئینہ ہے, اس میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیز ہے, اس میں کچھ مثبت پہلو نکل کے آتے ہیں, ہماری زندگی سے متعلق کچھ مثبت پہلو اس میں نکلتے ہیں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے, اردو میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو یہ ہے. بہرحال آپ کا کوئی سوال ہو تو بولیے. جی جی, ایک سوال آپ کے اسکرین پہ دکھ رہا ہے آپ کو. ہاں سر, عمر کے اعتبار سے منع ہے نا؟ نہیں جی عمر کے اعتبار ہی سے ہونی چاہیے. عمر کے اعتبار سے منع کر کے آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے. میں تصویری کتاب میں ہائی اسکول کے بچے کو دے دوں؟ نہیں. میں چیپٹر بک میرے جونیئر کالج کے بچے کو دے دوں؟ ایسے نہیں ہو پائے گا. یہ جو ہمارا یہ بہت روایتی خیال ہے. اور میں ایک المیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا دکھ ہے, مجھے بیان کرنے دیجیے کہ ہمارے پاس جو سنجیدہ ادیب ہیں انہوں نے ادب اطفال کی طرف توجہ نہیں دی. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اور بیشتر ایسے لوگ جو اساتذہ ہوتے ہیں اکثر وہ اس جانب توجہ دیتے ہیں, وہ لیکن ہمارے جو سنجیدہ ادیب ہیں, جو بڑے نام ہیں, ان کو بھی اس جانب سوچنا چاہیے. یہ آپ ادب میں نام کما لیں گے, آپ بہت نام کمائیں گے, لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کے لیے لکھیں گے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کو اللہ اس کا اجر دے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لکھنے والوں نے سر یہاں آپ نے پہ بالکل مجھے یہ بات اس آپ کی نے جی اسکرین پر مجھے بہت جی اچھے جی لوگ, بولے بہت پڑھے لکھے لوگ, بہت اچھے ادیب, بہت اچھے شاعر جی مجھے یہاں موجود نظر آ رہے جی ہیں. جی جی بس اس جی کو ایک مشورہ سمجھ کے قبول کریں, اور یہ طے کر کے اٹھیں کہ کم از کم ایک تخلیق, سال میں ایک تخلیق بچوں کے لیے وہ ضرور تخلیق کریں. بالکل. جی جی جی, تحریک بقائے اردو کا یہ جو پیج ہے یہ اس بات کے لیے بہت جی بلیسڈ ہے کہ سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں, اور سارے علم و ادب کی دنیا کے بڑے نام ہیں, بڑے لوگ ہیں. ان کا ایک ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے, ان کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ سب آج بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی اور سر آپ نے یہ جی بات بالکل بہت ضروری بات کہی ہے کہ درجہ جی بندی جو آپ نے کہی کہ بچے کی ایج کے مطابق کس کو کون سی کتاب پڑھانی ہے, کس کو ہاں کیا دینا ہے, مٹیریل کیا ہونا چاہیے. آپ ایک پری اسکول کے بچے کو بہت بھاری بھرکم چیز بتائیں گے, اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اس کے لیے تصویروں والی کتاب چاہیے جہاں وہ بڑا سا ایلیفینٹ دیکھے اور جی ای لکھا ہو تو ای سے ایلیفینٹ کو کنیکٹ کر سکے, یا کوئی کنیکٹ کر بھی چیز جو سکتے ہے ہیں. فلاور دیکھے تو وہ ایف سے, یا اگر اردو کی کتاب ہے تو اس طرح سے وہ دیکھ سکے. لیکن جی بالکل سوال یہ ہے کہ اس پر کام کیسے ہوگا. آپ نے کہی دیا کہ کم سے کم ایک سال میں اگر ایک تخلیق بھی بچوں کے نام ہو جائے ادب کی دنیا میں تو شاید بہت بڑا جی کام بالکل ہو پائے گا. اور جی اب میں گاڑی کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے, اپنے انجن کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے جی جی آپ کی تخلیقوں تک پہنچنا چاہتی ہوں. آپ نے جی بہت کچھ لکھا ہے, شاعر,
ہونے کے ناطے، ادیب ہونے کے ناطے، جی ناول جی نگار ہونے کے ناطے اب میں آپ کی تخلیق پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور فرمائش بھی آ چکی ہے کہ آپ شاعر ہیں تو آپ کے اشعار، آپ کی غزلیں بھی ہم سنیں. تو آپ کا ادب میں آپ کا جو آپ نے جو دیا ہے اپنی اور سے، آپ کی کتابیں ہم دیکھنا چاہیں گے اور ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے. میری پہلی شناخت بطور شاعر ہی ہے، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے. شاعری میرا جی پہلا عشق ہے، یہ تو طے ہے. جی رہ گئی بات، میں نے افسانہ اور ناول تو میں نے لکھے نہیں، لیکن میں نے تنقید لکھی ہے. اور تنقید شروع میں مجھے اس میں وہ نہیں تھا، بس ضرورت کے تحت لکھ لیتا تھا. نان فکشن میں میں نے کچھ خاکے وغیرہ لکھے ہیں، لیکن تنقید چونکہ جو پیشہ ہے اس میں بھی تنقید کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے تنقید جی لکھنا پڑی. لیکن میں نے اس میں بھی میں بڑا چوزی ہوں. میں نے اگر موضوع نیا ہو تو میں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے. میری پہلی شناخت تو بطور شاعر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک 10-5 شعر آپ کو سنا دوں. آپ پتہ نہیں کیسے جی لگتے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہٹ ارشاد کر سے. میں اپنے آپ کو یہ یوں تمہارا خیال رکھا ہے، یوں تمہارا خیال واہ، رکھا ہے، ہم نے خود کو سنبھال رکھا ہے. ہائے یوں ہائے کیا تمہارا بات ہے، خیال رکھا کیا ہے، بات ہے. ہم خیال نے خود رکھا کو ہے، ہم سنبھال نے خود رکھا کو ہے، سنبھال رکھا. اور زندگی تیرے نام بھی ہم نے، زندگی زندگی تیرے تیرے بھی نام بھی ہم نے. ایک سکہ اچھال رکھا ہے. آہا ہا زندگی آہا ہا کیا بات. تیرے نام بھی ہم نے کا ایک سکہ اچھال اچھال رکھا. اور یہ ہے کہ دل پڑھو گے کتاب کی مانند، دل پڑھو گے کتاب واہ کی مانند، آ بھی جاؤ نکال رکھا ہے. دل پڑھو ہاں گے ہاں 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 کتاب کی کیا بات. مانند، واہ واہ. آ بھی جاؤ نکال رکھا ہے. ایک اور غزل کے چند شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے 2-3 شعر سناؤں گا، پھر ایک غزل پوری سناؤں گا. کہ خافیوں میں دل بیاں میں نے کیا، خافیوں میں دل بیاں میں دل نے بیاں کیا، میں نے. میں نے کیا اس زمیں کو آسماں میں نے کیا، اس زمیں کو واہ واہ آسماں واہ. میں نے کیا. آسماں میں نے کیا. ہاں، واہ اور واہ. وہ یہ ہے کہ میری شاعری تھوڑی توجہ چاہتی ہے. میں جو ہے تو مطلب جی ایسے قریب کے اور سامنے کے مضامین تھوڑا ہم غالب کے طرفداروں میں سے ہیں، تو تھوڑا سا توجہ دینا پڑے گا. کہ عکس چسپاں کر دیا دیوار پر، عکس چسپاں واہ. کر دیا دیوار پر، کر دیا دیوار پر. واہ. آئینوں کو خوشگواں میں نے کیا، عکس چسپاں کر واہ دیا دیوار واہ پر، واہ. آئینوں کو خوشگواں میں آئینوں نے کو کیا، خوشگواں میں نے خوشگواں کیا. میں نے. اور اب وہی کردار جینا ہے مجھے، اب وہی واہ. کردار جینا ہے مجھے، کردار جینا ہے مجھے. جس کو زیب داستاں میں نے کیا. اب وہی کیا کردار بات. جینا ہے مجھے، جس کو زیب جس کو داستاں زیب میں نے کیا. داستاں میں نے کیا. اور اس سلسلے کا آخری شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ قیس کا قصہ تو کب کا ختم تھا، کیا قیس واہ کا واہ واہ واہ. قصہ تو کب قصہ. کا ختم تھا، ہوں. داستاں در داستاں میں نے کیا. قیس کا واہ. قصہ تو کب کا ختم تھا، داستاں در داستاں میں نے کیا. اور ایک اور سلسلے کے چند شعر سنانا چاہتا ہوں کہ زلفوں کو زنجیر بناتا رہتا ہوں، زلفوں کو واہ واہ واہ. زنجیر بناتا رہتا زنجیر ہوں، بناتا رہتا ہوں. بادل میں تصویر اگاتا رہتا ہوں. یہ واہ غزل کیا والے شعر بات ہے. ہیں. زلفوں کو جی زنجیر بناتا رہتا ہوں، بادل میں تصویر اگاتا رہتا ہوں، اور کاغذ تصویر کا دل، اگاتا رہتا ہوں. واہ. جی کاغذ کا دل تل تل کالا ہوتا ہے، کاغذ کا دل واہ. تل 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 کالا ہوتا ہے، اپنے عیبوں پر شرماتا رہتا ہوں، اپنے عیبوں واہ پر کیا بات. شرماتا رہتا ہوں. اور کیا بات ہے. یہ کہ ہر رشتے کی یہ شعر اللہ نے چاہا تو آپ کو یاد رہ جائے گا، اور یہ ہماری زندگیوں سے تعلق ہوتا ہے کہ ہر رشتے کی اپنی حدت ہوتی ہے، ہر رشتے کی واہ
اپنی حدت ہوتی ہے، اپنی ہیٹ ہوتی ہے. ہر رشتے کی اپنی حدت ہوتی ہے، مٹی رکھ کر چاک گھماتا رہتا ہوں. ہائے ہائے، مٹی رکھ کر مٹی رکھ گھماتا کر رہتا چاک ہوں. گھماتا رہتا. اور واہ واہ واہ. ہر رشتے کی اپنی حدت ہوتی ہے، مٹی رکھ کر چاک گھماتا رہتا ہوں. اور یہ ہے کہ کیا ہر بات. دکھ میرا اپنا ہوتا ہے. ہر دکھ واہ، میرا اپنا ہوتا ہے. اسی اپنا ہو. لیے سب کو سناتا رہتا ہوں. اسی لیے تو کیا بات. سناتا رہتا ہوں. سب کو اور سناتا یہ ہے. ایک شعر، یہ ابھی یہ ایک شعر، یہ ہمارے عہد کا المیہ ہے. آپ کا میرا ہم سب کا المیہ ہے کہ یہ آنسو بھی میرے اپنے تھوڑے ہیں. یہ آنسو بھی کیا بات ہے. میرے واہ، اپنے تھوڑے ہیں. میرے اپنے تھوڑے ہیں. پرکھوں کی جاگیر لٹاتا رہتا ہوں. پرکھوں ارے کی واہ، جاگیر کیا لٹاتا رہتا بات ہے. ہوں. اور یہ ہر اردو کیا والے کا بات ہے. المیہ واہ. ہے. ہر اردو والے کا المیہ ہے کہ یہ آنسو بھی میرے اپنے تھوڑے ہیں. پرکھوں کی جاگیر پرکھوں لٹاتا کی رہتا ہوں. جاگیر لٹاتا رہتا ہوں. واہ. اور اس سلسلے کا آخری شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ میرے پیشے کے متعلق ہے. میں سمجھتا واہ. ہوں کہ اللہ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اسے استاد بناتا ہے. ہاں، اور اللہ یہ نے تو صحیح ہے. مجھے اس پیشے سے نوازا، اس کا کرم ہے. اور لیکن میرا ایک اور نظریہ یہ ہے کہ اچھا طالب علم ہی اچھا استاد ہو سکتا ہے. جس دن استاد یہ سمجھ لے کہ میں طالب علم نہیں رہا، اس دن وہ اچھا استاد بھی نہیں رہ پائے گا. تو بالکل میں ایک بالکل. طالب علم ہوں اس کا خود کا اردو کا. سیکھنا بند ہو جائے گا تو وہ سکھانا بھی اس کا کم ہو جائے گا. بالکل. ہاں، تو بس اردو کی ایک طالب علم کی جانب سے اس کے اپنے پیشے کے متعلق ایک شعر سن لیجئے کہ وہ مجھ کو استاد سمجھنے لگتے ہیں. وہ مجھ کو واہ. استاد سمجھنے لگتے ہیں. میں بچوں کو خواب دکھاتا رہتا ہوں. آہا، میں کیا بچوں بات. کو خواب دکھاتا رہتا بہت ہوں. وہ گہرا مجھ کو شعر ہے. استاد سمجھنے لگتے بہت ہیں. بڑا شعر ہے. میں بچوں کو خواب دکھاتا رہتا ہوں. تو بہرحال میں نے یہ چیزیں منتخب کی تھی آپ کو سنانے کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ بے شک مجھے شاعری اسٹیج پہ آپ چاہیں تو میں 1 گھنٹہ شعر ہی سنا سکتا ہوں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کو لگے جی کہ نہیں. پروفیسر عرفان عارف صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے مضامین بھی قیامت خیز ہیں. تو کسی ایک مضمون کو بھی آپ یہاں پہ اس کا اقتباس پیش کر دیجئے اگر اس پاس ممکن ہے کے تو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری دلچسپیاں وہ ہیں. اور میں نثر میں بھی میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے جی وہ موضوع جو ہے وہ مجھے اپیل کرے تبھی میں لکھ پاتا ہوں. جی تو میں بہت چوزی ہوں اس معاملے میں. تو جی یہ جو بالکل. ہمارا آج کا عہد ہے ہمارا سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، جی یہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دوستوں تک پہنچ رہے ہیں. اس کی کچھ اچھائیاں بھی بالکل. ہے، کچھ برائیاں بھی ہیں. جی لیکن یہ زبانوں کے لیے بڑا نقصان دہ بہت گھاتک ہے. یہ اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ جذبے کی جمع جذبات ہوتی ہے، لیکن جذبات کی بھی جمع ہوتی ہے. اور جذبات یہ ہمارے سوشل میڈیا میں آیا ہے نا. یہ چیزیں جو ہے اب رائج ہو گئی ہیں. اب نئی نسل تو اتنی آسانی سے جذباتوں کہہ دیتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جمع کر رہی ہے نا. تو اردو کی یہ جو حالت ہوئی، جی اچھا حالات اور حالات کی بھی جمع ہو جاتی ہے، حالاتوں ہے کہ نہیں. تو لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. زبان ایک مسلسل بدلنے والی چیز ہے. اور اردو کا جی تو معاملہ یہ ہے کہ ایسے ہی اردو میں تغیر. احساسوں ہے، الفاظوں ہے، بہت سی نئی جمع ہم نے ہاں سیکھی ہے. ہاں جی ہاں، بہت بہت ہو جاتا ہے. تو یہ اور اس سارے کو سوشل صحیح میڈیا کی کرنے والے کرامات بھی ہے. بہت کم ہیں. بالکل. جی میں تھوڑا سا اس معاملے میں جو روایتی ہمارا طرز فکر ہے تھوڑا سا الگ سوچنے والا انسان. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سدھارنے نہ بیٹھیں، اس کو سدھارنے نہ جی بیٹھیں. آپ دیکھیے، میں وہ زبان قطعی نہیں بولتا ہوں جو میرے علاقے میں
200 سال پہلے اور 300 سال پہلے کہی گئی. میں ولی کی زبان میں شعر نہیں کہہ سکتا, میں وجہی کی زبان میں نثر نہیں لکھ سکتا. وہ زبان جی وہاں سے بالکل. ارتقا پذیر ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچی ہے. اس کا اپنا فطری بہاؤ ہے, اس کو بہنے دیجیے, لیکن جی کوشش کیجیے کہ بھائی اس کے اندر کوئی جو تبدیلی آئے وہ مثبت ہو. بس ہم کو جی اتنا خیال رکھنا ہے. آپ ایک سرپرست کے طور پہ آپ جیسے بچوں کو دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اس کو ہر بات پہ ٹوکے نا, لیکن بس یہ دیکھیں کہ وہ زیادہ غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کا مزاج ہے, اس کی فطرت ہے, لیکن وہ زیادہ بڑی غلطی نہ کرے, اس کا خیال رکھیں آپ. تو زبان کے معاملے میں بھی ہم کو یہ کرنا چاہیے. ایک اقتباس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جی یہ ہے کہ آج کل ایک بڑی وہ رائج ہے, فیس بک تو بڑا مقبول سوشل میڈیا ہے, تو بعض لوگوں کے پاس ایک بڑی مقبول اصطلاح ہے, مائی فیس بک فیملی. مائی فیس بک فیملی. تو یہ اس طرح کے جو فیس بکیے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ دن بھی ہوا ہوئے جی کہ جب محبوب سے آنکھیں چار کرنے کے لیے عاشق کو موسموں کی سختی, زمانے کی پابندی اور حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہونا پڑتا تھا. جی آج کمپیوٹر کے جادوئی اسکرین پر آنکھیں بھی چار ہوتی ہیں اور چوتھے دن شادی بھی ہو سکتی ہے. آج کمپیوٹر کے جادوئی اسکرین پر آنکھیں بھی چار ہو سکتی ہیں اور چوتھے دن شادی بھی ہو سکتی ہے. چند دنوں بعد دنیا کی آبادی میں اضافے کا فریضہ ادا کرنے کی تصویری شہادت بھی فیس بک سے لے کر ہر سوشل نیٹ ورک کی رونق بڑھا سکتی ہے. اور اگر کہانی میں کوئی ٹویسٹ آ جائے تو چند سطری ٹویٹ کے ذریعے دنیا کو اطلاع دی جا سکتی ہے. ایک مصرے میں کہ عجیب سانحہ مجھ پہ گزر گیا یار. تو یہ ایک اقتباس تھا جو سوشل میڈیا کے بارے میں نے یہ ایک مضمون تھا بہت خوب. جو میں نے بنیادی طور پر انگریزی میں لکھا تھا. ایک جی ارجیس یونیورسٹی ہے قیصری ترکی, تو وہاں پہ ایک عالمی سیمینار تھا, اس کے لیے میں نے لکھا تھا. تو یہ پہلے اس میں جو ہے تو یہ مضمون انگریزی میں لکھا گیا تھا, بعد میں پھر میں نے اس کو اردو کر کے وہ کیا. اس کے علاوہ میں نے ایک اور یہ تھا کہ عجیب چیزیں پڑھنے کی وہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو اس کا انتقال ہوا وہ اس کو میں پہلے سے پڑھتا رہتا تھا, اسٹیفن ہاکنگ کو, اور حیران ہوا کرتا تھا اس کی تحریروں پر, اس کی ہر چیز پر. تو لیکن اس کی بعض چیزیں میں نے جب سنی تو اس کو سن کے مجھے لگا کہ یار یہ بات تو یہ غالب بہت پہلے بول کے چلا گیا ہے نا, کہ وہ یہ جب یہ بولتا ہے کہ بھئی انسانی ذہن بس ایک کمپیوٹر ہے, اور کمپیوٹر کا یہ ہے کہ آپ سوئچ آف کرنے کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں ہے, موت کے بعد کوئی دوسری حیات نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. تو انسان کا دماغ جو ہے وہ بالکل ایک کمپیوٹر ہے, اور ظاہر ہے کہ جس دن یہ سوئچ آف ہو جائے گا, مطلب جس دن آپ اس دنیا سے انتقال کر گئے, اس کے بعد آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ یار غالب تو کتنے زمانے پہلے یہ بات کر کے چلے گئے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو میں نے ایسی جی چیزیں بالکل. نکالی, اور غالب انسٹیٹیوٹ دلی والوں نے جب غالب پر ایک سیمینار تھا تو انہوں نے مجھے آزادی دی کہ بھائی غالب پر لکھنا ہے. تو میں نے بولا کہ بھئی کیا کیا ہو چکا, تو وہ ان کی ساری کتابیں میرے سامنے تھی, تو اب وہ سب گھسے جی پٹے موضوعات, وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھی. تو میں نے ایک مضمون لکھا کہ غالب, ہاکنگ, خدا اور کائنات. تو میں نے خدا اور کائنات کے جی بارے میں غالب کے اور ہاکنگ کے جو نظریات تھے ان کا تقابل کیا, اور اس کو بہت پسند کیا گیا. ایک یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کا ایک قول سنیے, وہ اس کی کتاب میں لکھتا ہے, آخری کتاب جو وہ تھا کہ یہ ہاکنگ کہہ رہا ہے, ہاکنگ کا اقتباس ہے کہ سارے ثبوت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک خمار باز ہے. سارے ثبوت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک خمار باز ہے, وہ ہر بازی کھلی رکھتا ہے, اور پھر چاہے نہرت پھینکی جائے یا چاک گھمایا جائے, جیت اسی کی ہوتی ہے نا.
تو چاہے کچھ بھی ہو جیت اسی کی ہوتی ہے. تو جی ہمارا غالب تو پہلے ہی کہہ گئے بھائی بازی اسٹیفن ہاکنگ 200 سال کے بعد بازی کے بارے میں سوچا. غالب کہہ گیا 150 سال پہلے کہ بازی چاہے اطفال ہے ہاں دنیا میرے آگے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. شب و اور روز بہت ساری تماشا میرے آگے. ہاں اور پھر یہی ہے کہ ہوں، جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود تو پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. تو اس طرح پھر کی یہ چیزیں ہیں. ہنگامہ میں ہے خدا کیا ہے. ہاں تو میں بس اس طرح کے کام تھوڑے منفرد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور لکھنے جی لکھانے کی تخلیقیت کا جہاں تک معاملہ چاہے شاعری ہو چاہے نثر ہو میں اس چیز کا قائل ہوں سر، کہ آپ کی ناول کے بارے میں کچھ بتائیے گا آپ مجھے. نہیں آپ کی ناول آپ نے جو نہیں ناول میں نے کبھی نہیں لکھی. لیکن میری ایک کتاب اچھا ہے ہاں وہ اردو ناول تنقید و تجزیہ. ہاں یہ ہاں ہے. ہاں یہ ایک کتاب ہے میری اردو ناول تنقید اور تجزیہ. یہ میں نے ہمارے یہی جو میں نے دیکھا تھا. جی جی جی. ہاں یہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کے لیے ہوں، کہ بھائی اردو ناول کی پوری کے جو اہم موڑ ہیں میں نے ان سب پر اردو کے بہت اہم ادیبوں کے لکھے ہوئے مضامین جو ہیں میں نے ان کو مرتب کر کے ایک جگہ شائع کیا تھا. تو یہ طلباء کی آسانی کے لیے اور یہ واقعی کتاب طلباء کے لیے ہی جی مفید ہے. تو ناول تو میں نے کبھی لکھا نہیں. اور صحیح بتاؤں آپ کو کہ میں ذہنی طور پر اتنی یکسوئی مجھے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں میں چلتے پھرتے شعر کہہ سکتا ہوں. میں نے ابھی کچھ نئے سر، بچوں کے لیے آج تک کبھی کوئی ناول سوچی نہیں گئی، اور آپ نے کہا ہے کہ ہر سال کوئی تخلیق کی جائے بچوں کے لیے، تو ہم امید کریں گے کہ آپ بچوں کے لیے کوئی نہیں ناول، کوئی کہانی یا بچوں کے کیونکہ لیے ان کے ناول لیے آج اردو تک تو ناول کیسا کچھ لکھی. ہاں نہیں بچوں کے لیے میں ناول ہے. اردو میں لکھے گئے ہیں. جی ہندوستان میں بھی لکھے گئے ہیں. میں دو ہوں، چار نام بہت اچھے سے جانتا ہوں. وکیل نجیب ہیں اور انہوں نے سائنس فکشن کی طرف پہ کمپیوٹرن کے نام سے ایک ناول لکھا ہوا ہے. اور میں نے میرے مضمون میں واہ. وہ ساری ناولوں ہوں، کا ذکر بھی کیا ہے. ہندوستان میں بھی لکھے گئے ہیں. البتہ ادب اطفال پہ پاکستان میں کوئی ناول لکھی گئی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. یہ میری کم علمی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں یہاں سے زیادہ کام ہوا ہو لیکن یہ میری ہوں، کم علمی ہے کہ وہاں لکھی گئی کہ نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن ہندوستان میں لکھی گئی ہے. 4-5 ہوں. ادیب ایسے ہیں جنہوں نے لکھی. اب اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی اب ناول لکھی گئی ہے. ناول ایک بندے نے یہ اس کو پہنچنا چاہیے. اس کو پہنچایا جائے تو ہاں ہاں، لوگوں تک پہنچے گی. بالکل بالکل صحیح ہم بات. ہم اس میں بھی کم ہو رہے ہیں. ہم کو ایک ایسے نیٹ ورک بنانا ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بطور شاعر اسٹیبلش کرنے میں میری ساری انرجی صرف کروں گا. میں بطور ادیب اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں ساری انرجی صرف کروں گا. میں اردو کا خادم ہونے اور اردو کا مجھ پر جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہوں، وہ جتنی کوشش میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں اس کا 10% بھی کر لوں تو شاید یہ اردو سماج اور اردو معاشرے کے لیے بہت اہم کام ہوگا. بہت اہم کام ہوگا. ہم ہوں. کو تھوڑا سا اس نہج پہ سوچنا ہوگا اور سوچنا ہی چاہیے. اب ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں یہ انفرادی طور پر کریں اور اللہ نے چاہا. اب یہ دیکھیے جب کوئی ایسا سامنے آتا ہے آپ سامنے آ گئے تحریک بقائے اردو لے کر ہم آپ کو کیوں پسند کریں گے؟ ہم آپ کو اس لیے پسند کریں گے کہ آپ نے ایک نیٹ ورک قائم کیا. آپ کی پہنچ دور دور تک کے ہم آپ تک آپ کے ذریعے اپنا میسج پہنچانے کا کام کریں گے. ہم آپ کے ذریعے جی بالکل. لوگوں تک کوئی عملی کام کرنے کی صورتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں ہر اس چیز کو اسی لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی کام کرنے ذریعہ بننا آگے بھی بہت بڑی بات ہاں ہوتی ہے. جی بہت بالکل. ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اسی لیے جی اب نوجوان لوگ ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ تک کے ہماری طرح کے لوگ چیزیں صحیح پہنچائیں ہے نا تو کام جی میں بھی آئے گی. آپ مجھے بتائیے کہ کئی بڑے ادارے ہیں جو صرف اور صرف ادب اطفال کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی پہنچ بڑھائیں. میں نے ادب اطفال کی ایک سوسائٹی ہے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور بہت کام کرتے ہیں. ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں. سراج عظیم ہے دہلی میں ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں لیکن وہ تنہا تنہا کام کرتے ہیں. ان کو کچھ لوگ دوست نصیب ہوئے ہیں. اب ہم
اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے جس طرح کہ ہم لوگ مطلب ہمارے دماغ میں صرف آئیڈیا آ سکتا ہے، ہمارے پاس صرف آئیڈیا ہے، اس پہ عمل کرنے والا چاہیے. اب ہم نے تو ان کو بتایا کہ بھیا یہ جو ادب اطفال کی کتاب میں پوری اس کی آپ ہے تو انسائکلوپیڈیا بناتے، آپ بالکل ترتیب دیتے رہیے. مہاراشٹر میں یہ کتاب چھپی ہے، تامل میں یہ چھپی ہے، کیرل میں اردو ادب اطفال میں یہ کام ہوا ہے، بہار میں یہ ہوا، یو پی میں یہ ہوا، پنجاب میں یہ ہوا. آپ جمع کر کے رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کوشش کریں گے کہ یہ بھئی یہاں کی چیز وہاں پہنچے، وہاں کی چیز یہاں پہنچے. اچھا کون سی چیز زیادہ کارآمد ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ساری جگہ پھیلانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ مسلسل لگنے چاہیے اور کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ ان کے کام میں برکت دے، ان کو استقامت دے. بالکل جی جی بالکل صحیح بات ہے سر. میں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر ان کا نام بہت ہی باعزت و احترام یہاں پہ آپ کے سامنے لینا چاہتی ہوں. ہمارے اسکرین پہ جناب جنید حسین صاحب ہیں، جناب ایم اے سلام حمید صاحب ہیں جو بنگلہ دیش سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ. جی 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 جناب بہت حمید اللہ خان صاحب ہیں، جناب جاوید جی احمد خان صاحب ہیں، جناب رحمت اللہ سید صاحب ہیں، جی آپ جی کے ساتھ ہی جناب ساحم صدیقی صاحب ہیں، اچھا جناب ڈاکٹر ذوالفقار نقوی صاحب ہیں، ماشاء اللہ. اور یہ سارے لوگ ہمارے اس پروگرام سے، جناب تجندر سنگھ راول صاحب ہے جو پونے مہاراشٹر سے ہی ہمارے پروگرام میں اچھا آ بھی چکے ہیں اور اردو کے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے عاشق بھی ہیں، استاد بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور جی جی وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. تو یہ جی جی ساری ماشاء ڈاکٹر اللہ. شبنم خاتون صاحبہ ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا، بہت سے لوگ، جناب راشد خان صاحب ہیں. تو جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پورا جو یہ پورے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہر شام تحریک جی بقائے جی اردو کے اس علمی ادبی پیج کے ذریعے. یہ جیسے آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا، نیٹ ورک ہوتا ہے، جو جی جی ایک سے صحیح لائک مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک جیسے لوگ صحیح ہوتے ہیں، جو ایک ہی سمت سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جانب سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مقصد کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ نے آج ایک صحیح. بہت بڑی، جو ہم ایک کوئی جملہ ہوتا ہے جو ہمارا حاصل شام ہوتا ہے اس شام کو، آپ نے آج ایک بہت جی اچھی بات کہی کہ ہم اردو ہماری زبان ہے، ادب ہے، تہذیب ہے، اس کو روزگار سے سیدھے جوڑ کر اس کا گنا گنت کرنا، اس کا نفع نقصان دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اردو میں کوئی کمی ہے، اردو میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ہے، تو آپ اسے لائیں، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. آپ اپنی علم کو، اپنی جو کوالٹی ہے اس کو استعمال کریں اپنی زبان کی جی بقا کے لیے، اس کی ترویج کے لیے. سر جی آپ بالکل شعبۂ صحیح. اردو کے ہیڈ ہیں اور اس ذریعے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اور نئی نسل سے لگاتار جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے جی پروگرام کے آخر میں جو ہمارا ایک فکس کوشچن ہوتا ہے کہ نئی نسل کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اردو سیکھ رہے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اردو کے بیک گراؤنڈ سے ہیں چاہے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا اس زبان سے اور جڑنے کے لیے؟ اور جن کی یہ زبان ہے وہ اس جی کی بقا کے لیے اور کون سی کوششیں کریں، کیسے اپنے اندر اور لگاؤ پیدا کریں اور اس کے لیے کوششیں کریں؟ آپ کا ایک میسج. ہم اردو والے اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایسی پیاری اور ایسی رعنائیوں سے بھرپور زبان ملی ہے کہ اس کے لیے کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے کانوں میں پڑ جائے وہ اس کا عاشق ہو جائے گا. آپ کو کچھ کرنا ہوتا نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اب ہم کو بہت تھوڑا کام کرنا ہے، بہت بڑی محنت نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ کام نہیں کرنے ہیں. آپ کو تلاش کرنے بھی نہیں جانا ہے. مجھے یہ اچھے سے اندازہ ہے کہ کئی لوگ ایسے آ کے ٹکراتے ہیں کہ بھائی ہم کو اردو سکھا دیجیے. آپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ اردو سنتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، وہ جرس جب ان کے کانوں میں گھلنے لگتی ہے تو ان کو خود بخود خواہش ہوتی ہے کہ وہ اردو سیکھیں. تو لہٰذا آپ کو تلاش کرنے کی اور ڈھونڈ کے سکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو آپ تک پہنچتا ہے اس کو سکھائیں، یہ آپ کا فرض ہے، یہ ہر اردو والے کا فرض ہے. اور یہ کام کریں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اچھا ٹھیک ہے، پہلے وقتوں میں بڑی مشکل ہوتی تھی. میں کیا کرتا تھا معلوم کہ میں نے ہر وقت میں الگ الگ لوگوں کی جو اردو کی ابتدائی کتابیں تھی وہ میں لے کے رکھتا تھا کہ جب بھی کوئی میرے پاس آتا تھا وہ اس کو دیتا تھا. ایون میں نے وہ نارنگ صاحب کی کتاب تو میں نے وہ بھی
بہت سارے لوگوں کو دی. بعد میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو کورس ہے جو پروفیسر عبدالرشید جس کے انچارج ہیں, تو میں نے اس کے لوگوں کے گھر گھر پہنچایا کہ بھائی آپ یہاں سے حج کریے. آج میرے کلیگز جو ہیں وہ ان میں کئی لوگ جو ہیں مراٹھی کے ایک بہت اچھے شاعر ہیں روی شنکر جھنگرے صاحب, وہ اردو لکھتے ہیں, اردو رسم الخط میں لکھتے ہیں, بہترین لکھتے ہیں. میرا ایک بہت عزیز دوست تھا منیش, وہ اردو لکھ پڑھ اور بول سکتا تھا. تو آپ کا کام خالی یہ ہے کہ آپ اگر اردو والے کچھ اور نہ بھی کریں تو وہ جو پورٹلس ہیں اور کچھ ایپس ہیں جو اردو سکھاتے ہیں وہ ان کی ایک کرونالوجی بنا لیں, ان کا ایک فہرست بنا لیں, اپنے پاس رکھ لیں اور ایسے لوگوں تک وہ پہنچا دیں. کم سے کم آج کلاس کی بھی ضرورت نہیں بالکل پڑتی. صحیح بات. آپ ہے تو اپنے پاس بنا کے رکھیں, ضرورت پڑے تو میرے پاس آئیے. میرے پاس بھی بہت سارے ایپس ہیں, بہت ساری پورٹلس ہیں جو اردو سکھاتے ہیں. اچھا, اور ایک خاص بات ہے, ہاں, اردو کی نئی بستیوں میں یہ کام بہت سائنٹیفک طریقے سے ہو رہا ہے, ان کی طرف بھی توجہ رکھنا ضروری ہے. تو وہاں پر جو اردو پڑھائی جا رہی بالکل. ہے, خاص طور پہ میں نے دیکھا, میں ترکی گیا ہوں, کم سے کم 3 مرتبہ ترکی میں گیا ہوں مختلف کانفرنسوں کے تحت میں. وہاں کے استنبول یونیورسٹی میں 2015 میں ان کو 100 سال ہوئے تھے اس شعبے کے قیام. تو اردو شعبے کے قیام کو 100 سال 2015 میں, 1915 سے وہاں شعبہ قائم تھا. تو ہم اس کے سیمینار میں گئے تھے اور وہاں جا کے جب دیکھا کہ 50-60 اسٹوڈنٹ اردو شعبے میں پڑھ رہے ہیں, اچھا گریجویشن بھی کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن بھی کر رہے ہیں, اچھا ان کی ریسرچ کی بھی تیاری ہے, ایک دو طلبہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اردو. تو ان کو دیکھ کے, ان کو سن کے حیرانی ہوئی. اب جب ہم بات کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا تو ہم نے کہا, میں نے ان کو بتایا کہ میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور اردو کی مدد سے ان کو سمجھا دوں گا. تو وہ جو ہمارے میزبان تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ سر آپ صرف اردو بولیے, اگر آپ کو لگے کہ یہ نہیں سمجھے ہیں تو آپ اس کو 2 بار بولیے, اس کو 4 بار بولیے, لیکن یہ ایک نیٹو اسپیکر سے اردو سننا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ بات اردو پر کی جائے. تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, اور اردو کے فروغ کے کام سے زیادہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تک, پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ تک جو بھی خواہش مند پہنچے, آپ ڈھونڈیے مت لیکن پہنچیں گے. اور آپ زندگی میں کوئی اردو والا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو 10-20 لوگ نہ ٹکرائے ہوں کہ مجھے اردو سکھائے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 10-20 لوگ ٹکراتے ہیں آپ سے, بھیا مجھے اردو اتنی پیاری زبان آپ جو بولتے ہیں مجھے سکھا دیجیے. تو یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. پرتیما سنہا کی یہاں موجودگی اس بات کی دلالت ہے. ہاں, آپ نے آپ کو اردو والا نہیں کہتی ہیں, لیکن کوئی اردو والا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اردو والی نہیں. تو یہ تو ہوتا نہیں ہے. ہم کو اسی طرح کام کرنا ہوگا. خالی آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ تک جو پہنچے اس کو آپ صحیح رہنمائی کر دیں کہ بھئی آپ ان جی کتابوں کے بالکل. ذریعے, ان ویب سائٹ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بہت اہم بات جو میں کرتا ہوں وہ بہت عملی چیز ہے کہ ہم کو وہاں جہاں سے ہماری جڑیں ختم ہو چکے ہیں, جہاں سے ہمارے قدم اکھڑ چکے ہیں, ان جگہوں پر ایک ایک عصری اردو میڈیم کا مدرسہ قائم کرنا ہوگا. آپ کو اس کی کوشش کرنا ہوگی. مجھے حیرانی ہوتی ہے, میں 35-40 سال پہلے میں مدرسے میں تھا, میں اسکول میں تھا, اور میرے ٹیچر 100 روپیے اور 150 روپیے مہینہ پہ, کبھی وہ 1 مہینے میں ملتی تھی, کبھی 4 مہینے کے بعد ان کو تنخواہ ملتی تھی. وہ کس جذبے سے پڑھاتے تھے اور کس طرح پڑھاتے تھے. ہاں, ہم کو کوشش کرنی ہوگی. ہم کو اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو اس کی جڑوں کی آبیاری کرنا ہوگی. ہم کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مدرسے اور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ اردو کی بقا کے لیے کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے. آپ کتنے پی ایچ ڈی پیدا کریں گے, آپ کتنے ریسرچ اسکالر پیدا کریں گے, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیے. کہ پھر کبھی کبھی میں کوئی متنازع بیان نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مدرسے کا بچہ مدرسے نکلے اور پھر دوسرا مدرسہ کھولے, یونیورسٹی کا بچہ اردو سے نکلے اور پھر یونیورسٹی ہی میں سر ٹکراتے رہے. اگر وہاں ہم نے دیکھے, اگر وہاں کوئی جائیداد نہ نکلے تو عمر ایسے ہی گزر جائے. نہ, یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ کام نہ کریں, آپ اردو کی خدمت کے لیے نکل پڑیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس پیشے میں اللہ اتنا تمول عطا کرے گا, نہیں, کبھی نہیں سوچا تھا. اللہ کی مہربانی ہے, آپ چلتے رہیں, نکل جائے گا, راستہ بنتا رہے گا. رکے نہیں. اردو والوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ رکے نہیں, اپنے اپنے دم پر جیسے بن پڑے
जो मुस्बत लगे कदम बढ़ाएं आगे और कोशिश करें। और हर वो बंदा जो 4 लोगों के साथ आता है और कोई पॉजिटिव ख्याल आपके पास लाता है, उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ हो लें। आपकी जिम्मेदारी ये है कि 4 कदम उसके साथ चल लें, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जुबान कायम रहेगी, दायम रहेगी, उसके अंदर इतनी ताकत है कि मैं कुछ भी ना करूं तो वो बरकरार रहेगी, वो वैसे ही फैलेगी फूलेगी। आप कुछ ना करें तो नहीं, उसका कुछ नुकसान नहीं होना है, लेकिन अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आपके साथ साथ आपकी आइंदा नस्लों का भला हो जाएगा। ये तो बस ये सोचते बहुत रहिए। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब। आपसे बात करना हमारे लिए जी फिर से एक ऐसी क्लास में अच्छा, बैठने जैसा था जिसमें जी जी आप ये बोले। ये भी ऐलान कर रहा है अभी, ये मेरा कैमरे का स्टैंड जो है कि भाई वक्त हो गया है, इसने अपनी पोजीशन बदल ली है। जी तो जी, ये हम लोग जब हम लोग सर आजकल लाइव प्रोग्राम में रहते हैं, ये सारी जो अचानक जो होने वाली चीजें हैं इसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। और ये फोन अगर ये ऐलान कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि आपको हम और भी घंटों सुनते रह सकते हैं। बहुत कुछ जानने के लिए है आपसे लगातार बात करके। हाँ, ये इसको जरूर सीधा है ऐसा ऐसा कि आज इसको के सेट इस कर देना। हमारे सेशन में जी आज के जी सेशन में आपसे बात करके बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ आपकी चीजें ऐसी रही जो मेरे लिए सीखने लायक रही, हमारे नाजरीन के लिए समझने लायक रही। और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, जो आपने नई टेक्नोलॉजी की बात की, जो एप्स की बात की, जी गूगल ने बड़ा अच्छा काम किया है जो उसने स्पीच टू टेक्स्ट का जो एक ऑप्शन दिया है और अपनी जी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखने का ऑप्शन दिया है, उसमें जी उर्दू भी है। और मैं जी अक्सर उर्दू ऐसे ही लिख कर किसी को जब भेजती हूँ, क्योंकि मैं उर्दू लिखना पढ़ना जानती हूँ लेकिन मेरी स्पीच शायद उतनी अच्छी ना हो या मेरे फोन हाँ पर ना हो, तो मैं गूगल के थ्रू उर्दू लिखती हूँ। और थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक भले ही होती होगी, मगर मैं फिर वो खतो किताबत जिसे कहते हैं वो मैं कर लेती हूँ, आपस में गुफ्तगू कर लेती हूँ उर्दू में कुछ करना जी होता है तो जी गूगल का यानी उस टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि उन्होंने इस जबान की अहमियत को भी समझा और उर्दू को भी उसमें अपने शुमार किया कि आप उर्दू में भी अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। जी जी और जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे लोगों की ही ये कोशिशें हैं, काविशें हैं, जिनकी वजह से आज उर्दू इस मकाम पे है और हमको ये हिम्मत मिल पाई है कि हम इस प्लेटफॉर्म से उर्दू की बका के लिए बात कर सकें। आप सबके हमारे साथ जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका हमारे लिए जो ये समय निकालना है, ये बहुत बड़ा है। हर शाम जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम आपसे बात करते हैं, वो हमारी इस कोशिश को और गहरा करता है, इसके रंग को और गहरा करता है। तो मैं तहरीक बकाए उर्दू की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम आपके ममनून हैं कि आपने अपनी मसरूफ रूटीन में से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही खुशगवार माहौल में हमसे ये सारी बातचीत की। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और तहरीक बकाए उर्दू के सारे देखने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हर शाम हमसे जुड़ते हैं और उर्दू जुबान व अदब की बका के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जी समंदर में एक कतरे सा ही हमारा जो योगदान है, नहीं कंट्रीब्यूशन है, उसको आप जी नहीं, आप बड़ा अहम काम कर रही हैं। आपने पूरी दुनिया भर से उर्दू वालों को जोड़ने का काम है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मेरी सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि भाई ज़ोर अमल और ज़्यादा तहरीके बकाए उर्दू इसी तरह तरक्की करते रहे। और मेरी सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मैंने देखता रहा कि भाई कहाँ कहाँ से लोग इसमें जुड़े हैं। मेरे स्क्रीन पर तो वही आता है जो आपका जो ऑफिस स्क्रीन पे लाना चाहता है। बहरहाल मैंने जी, देखा बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत से अल्लाह लोग हैं करे। सर, आपको सुन जी रहे जी हैं जी। जी और तो इसी बीच एक खबर मैं देना चाहती हूँ। ये खबर जी बहुत जी जी अच्छी नहीं है, लेकिन उर्दू अदब के लोगों को मैं के का ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप जी सबकी जी ओर से, तहरीक बकाए उर्दू की ओर से, हमारी ओर से, हमारे नाजरीन हजरात की ओर से मैं बहुत दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं। ये अल्लाह खबर अकबर। आप लोगों तक शायद पहुँच गई होगी। तो ये खबर ना हम ना तक अभी ना पहुँची है और
تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پیش سے ہم ڈاکٹر محترم راحت اندوری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کو اللہ مغفرت عطا کرے, ان کو جنت عطا اللہ کرے. اور اللہ غریق رحمت جی کرے. جی 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 تحریک بقائے اردو کی اور جانب سے اور ہم تمام کی جانب سے جی اظہار ایک تعزیت کلمہ جو کرتے ہوتا ہیں. ہے ایسے, جی جی ہاں جی بالکل, جی جی بالکل بالکل دلی جی اظہار تعزیت کرتے ہیں. جی ایک اہم نام تھا اردو شاعری کے حوالے سے. جی اللہ جی ان بہت کو اہم نام. غریق رحمت کرے. اللہ ان کی درجات جی بلند فرمائے. بہت بہت شکریہ. کیا ختم کیا جائے؟ جی بالکل, ہم لوگ جی آج شام کا یہ پروگرام یہاں ختم کرتے جی ہیں. جی کل بالکل. شام 5 بجے ہم پھر اور یہ ملیں گے. جی اس اطلاع کے آنے کے بعد اس کو جاری بھی نہیں رکھنا چاہیے. ہم تو اسی جی میں لگے بالکل, ہوئے تھے, اسی لیے ہم کو میں نے پتہ ہی نہیں آخر میں چلا. یہ اطلاع دی. جی 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 اطلاع دی, اور تحریک کی اور سے ہم سب اردو چاہنے والوں کی اور سے جو راحت صاحب کی شاعری کے مرید تھے, ہیں جی اور رہیں گے, راحت جی صاحب کو دل سے شکریہ اتنا خوبصورت کلام ہم سب کو دے کے جانے کے لیے. جی ان کے جانے کا ہمیں دکھ ہے, اللہ ان کو جی جنت نصیب کرے. آمین آمین. آمین ہم آمین کل آمین. پھر ملیں گے. اللہ جی حافظ. انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.